वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक से हल्फ लिया। जस्टिस के आगा आज वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 साल के लिए आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो रहे थे। अब उनकी मुद्दत मुलाजमत 2028 तक बरकरार रहेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहां खिदमात सर अंजाम देते रहे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1 दिसंबर 1960 को मुल्तान में मारूफ वकील एडवोकेट खान सादिक मोहम्मद एहसन के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 1977 में मैट्रिक इम्तिहान पास किया। 1981 में फलसफे में ग्रेजुएशन और 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB मुकम्मल किया। बाद अज़ां टैक्सेशन लॉ में डिप्लोमा भी हासिल किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 1985 में अपने वालिद के साथ बतौर जूनियर वकील पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1987 में लाहौर हाई कोर्ट के वकील के तौर पर एनरोल हुए। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और उसी साल एक मकामी लॉ फर्म से मुंसलिक हुए, जहां तरक्की पाने तक खिदमात अंजाम देते रहे। 2011 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के बेंच पर तैनात किया गया, जहां उन्होंने दीवानी मुकदमात के मौसर फैसलों से शोहरत हासिल की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 21 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। उनके नुमाया फैसलों में 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में इख्तिलाफी नोट काबिल जिक्र है। वो इस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। तौहीन अदालत के एक केस में उनका कहना था कि अगर अदालत नोटिस जारी करे तो बानी PTI को पेश होना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चार्ज संभालते ही इक़दाम शुरू कर दिए। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया है। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस का स्टाफ भी आईनी अदालत जजेस की मुआवनत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सत्तर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जजेस साहबान ने गुज़िश्ता रोज 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया था। सदर मुमलिकत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी एलामे में बताया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सत्तर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे, जिसमें उनका कहना था कि जज की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देता हूँ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में श्रीलंका को यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेट से मात दे दी और 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी, 102 रन बनाए। फखर जमान ने 93 गेंदों पर 78 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान 51 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और इब्रार अहमद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3-3 विकेट्स हासिल की, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज की अख्तामी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। कहा कि श्रीलंका की टीम की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक के दरमियान खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खेलों के फ़रोग़ की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान आज बैनुल-अक़वामी टीमों की मेज़बानी एतमाद के साथ कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी खेलों की बहाली की राह हमवार की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी इंतज़ामात को भी सराहा।
بابر اعظم کی سری لنکا کے خلاف شاندار سینچری. بابر اعظم نے ون ڈے کریئر کی 20ویں سینچری سکور کر لی ہے. بابر اعظم کی اننگز میں 8 چوکے شامل ہیں جبکہ بابر اعظم نے 26 ماہ بعد سینچری داغی. بابر اعظم نے پاکستان کی طرف سے زیادہ سینچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا. پیپلز پارٹی نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کر دیا. چودھری یاسین لطیف اکبر اور فیصل ممتاز راٹھور کے نام زیر غور تھے، تاہم فیصل ممتاز راٹھور کے نام کا قرعہ نکل آیا. فیصل ممتاز راٹھور سابق وزیر اعظم و اپوزیشن لیڈر ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں. وہ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے سیکریٹری بھی ہیں. فیصل ممتاز راٹھور پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، تاہم ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے حاصل کی. فیصل راٹھور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے دوسری بار رکن اسمبلی بنے. فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق حویلی آزاد کشمیر سے ہے. اے بی این نے سب سے پہلے سب سے بہتر کی روایت برقرار رکھی اور فیصل ممتاز راٹھور کی بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزدگی کی خبر سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچائی. فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ ورکر کی حکومت رہی ہے اور رہے گی. انہوں نے اعلان کیا کہ دروازے ویسے ہی کھلے رہیں گے جیسے ممتاز راٹھور کے دور میں کھلے رہتے تھے. فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت 2026 کی آنے والی حکومت کا راستہ ہموار کرے گی. ہم ایسا تاثر چھوڑ کر جائیں گے کہ آئندہ حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے. فیصل ممتاز راٹھور نے یقین دلایا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. اللہ یہ حکومت آپ کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک ورکر کی حکومت، اور انشاءاللہ دروازے اسی طرح کھلے رہیں گے جیسے ممتاز حسین راٹھور صاحب کے دور میں، اور انشاءاللہ بلا تخصیص و تفریق کشمیری عوام کے لیے انشاءاللہ یہ تمام دروازے کھلے رہیں گے. اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ 2026 کی انشاءاللہ آنے والی حکومت کا ایک راستہ ہوگا. ایسا انشاءاللہ تاثر چھوڑ کے جائیں گے کہ 2026 میں بھرپور قوت کے ساتھ ایک بار پھر پیپلز پارٹی ریاست کے اندر اپنی حکومت بنائے گی. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا. اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی نے 17 نومبر سپہر 3 بجے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ کن رائے شماری ہوگی. وزیر اعظم انوار الحق کی خلافت میں اعتماد کی تحریک مظفر آباد میں جمع کروائی گئی ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ پیر کو ہوگی. ہمارے پاس اکثریت موجود ہے، کسی کی ضرورت نہیں. تمام فیصلے سینئرز کی مشاورت سے کیے گئے. پیپلز پارٹی تمام مسائل حل کرے گی. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں انشاءاللہ استحکام آئے گا. فیصل راٹھور کو تجربہ ہے، وہ بہترین انداز میں آزاد کشمیر حکومت چلائیں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں بہتری لائے گی. فیصل راٹھور ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے اور اس کو تجربہ ہے خدا کے فضل و کرم سے. وہ کئی دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور یہ آج خدا کے فضل و کرم سے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی چٹان کی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں امن بھی لائے گی. کشمیری عوام کی اگر دشواریاں جو ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے گی. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی کشمیریوں کے لیے حمایت غیر متزلزل ہے. پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازم و ملزوم ہے. کشمیری شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. مہاجرین جموں کشمیر پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے. کشمیر واحد ریاست تھی جس نے قیام پاکستان سے پہلے اس سے الحاق کیا تھا. جو لوگ شہید ہوئے کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر وید نصیر نے 2.5 لاکھ سے زیادہ لکھی ہے اور مہاجر ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ لکھی ہے. جموں اور کشمیر واحد ریاست تھی جسے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے قرارداد علاقے پاکستان منظور کر کے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. مہاجرین جموں اور کشمیر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی کا حصہ ہے. سینیٹ اجلاس میں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل منظور. پاکستان فضائیہ ایکٹ 1953 میں ترامیم کا بل بھی پاس. بل وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش کیے. پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کا بل بھی منظور. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ترمیمی بل ایوان سے پاس. اپوزیشن ارکان نے بلز کی مخالفت کی. کوئی بھی ایک امینڈ دی پاکستان ایئر فورس 1953 پاکستان ایئر فورس کوئی بھی ایک سیکنڈ یار آپ نے ایئر فورس امینڈمنٹ بل اس پاس. خواجہ صاحب
میرے پاس پھر آئیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہنگامی اجلاس 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی ڈھانچے کے خلاف قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ ترمیم عدلیہ اور جمہوری ستونوں پر وار قرار۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود اور عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا۔ اجلاس کا آئین کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ کے استعفے کو مزاحمت قرار دیا۔ ترمیم منظوری کے خلاف پیر کے روز ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ترامیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی۔ ارکان پنجاب اسمبلی پیر کے روز پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے۔ لاہور میں وکلاء احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ آئندہ جمعہ ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا امن جرگے کے اعلامیے کی مکمل حمایت کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پی ٹی آئی قیادت اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت اور کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس بصرت ہلالی نے وفاقی آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت کر لی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بصرت ہلالی نے صحت کے مسائل کے سبب معذرت کی۔ وفاقی آئینی عدالت کے لیے جسٹس بصرت ہلالی کا نام زیر غور آیا۔ جسٹس بصرت ہلالی نے آئینی عدالت کے جج کے طور پر وفاقی آئینی عدالت نہ جانے کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بصرت ہلالی کا بینچ گزشتہ دنوں خرابی صحت کے سبب ڈی لسٹ ہو گیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم لاہور ہائی کورٹ کے 10 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ۔ ٹرانسفر سے متعلق ججز کے ناموں کی فہرستیں مرتب کی گئیں۔ ججز کو 6 ماہ سے 2 سال تک دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ سے زیادہ تر ججز کو بلوچستان کے بینچ، سندھ ہائی کورٹ کے بینچ، لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص کے بینچ میں ٹرانسفر کرنے کی تجاویز کمیشن میں زیر غور آئیں گی۔ ججز کی ٹرانسفر سے متعلق حتمی فیصلہ کمیشن کرے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہوتے ہی ہائی کورٹس کے ججز کو دوسرے صوبوں کے ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنے سے متعلق اب متعلقہ جج سے مشاورت ضروری نہیں رہی۔ لاہور ہائی کورٹ سے ممکنہ طور پر ٹرانسفر ہونے والے 10 ججز کے نام سامنے آ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد کریم کا نام شامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ کا نام شامل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس راحیل کامران شیخ کے نام شامل ہیں۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 4 جج صاحبان کے نام سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار کے نام شامل ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو سازش کے ذریعے عہدے سے ہٹایا گیا۔ کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے انصاف کے نظام میں بہتری کے راستے کا تعین ہوا۔ آج ایوان میں بولنے والے اب ماضی بھول گئے۔ ہم نے جو 4 دن لگائے اس قانون کو بنانے پر، انہوں نے گھنٹے میں 52 بل پاس کیے۔ اس وقت ان کو شرم نہیں آئی۔ یہ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں؟ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گردی کے ساتھ۔ جتنی ڈکیتیاں انہوں نے کی، پاکستان کی تاریخ میں اتنی ڈکیتیاں کسی نے نہیں کی۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی، اپنی فرضی اسمبلی لگا لی۔ چند اراکین زمین پر بیٹھ گئے۔ اقبال آفریدی نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ ایجنڈا میاں نواز شریف کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا اور ایک ایجنڈا جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکمران نہ رہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کر دیا جائے۔ اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ جج جو تھے، یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو جرائم انہوں نے ماضی میں کیے ذہنوں سے محو ہو گئے۔ عدلیہ کا کردار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے۔ اس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے ایک ترمیم پاس کی ہے، ایک راستے کا تعین ہوا ہے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کا حکم دے دیا۔ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔ آرٹیکل 3, 4 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کا صوبائی حکومت اور حکام کو سرکاری وسائل کے غلط استعمال سے سختی سے روکنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گورنر کے لیے VIP گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ مؤخر کر دیا۔
صوبائی کابینہ اجلاس کے ترمیمی ایجنڈے سے گاڑیوں کی خریداری ایجنڈے سے نکال دی گئی۔ گورنر سیکریٹریٹ کی جانب سے وی آئی پی گاڑیوں کی خریداری کی سفارش کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر گورنر کے لیے وی آئی پی گاڑیوں کی خریداری پر تنقید کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے خریداری کا معاملہ ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ قانون سازی کرنا حکومت کا آئینی حق ہے اور صوبائی حکومت نے آج وہی حق استعمال کیا۔ کم عمری کی شادی کی ممانعت سے متعلق بل کی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ احتجاج اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اور حکومت اس حق کا احترام کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی کی ممانعت سے متعلق بل گزشتہ 6 ماہ سے بلوچستان اسمبلی کی متعلقہ کمیٹیوں میں موجود تھا، جسے آج اسمبلی میں قواعد کے مطابق منظور کروایا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں بلوچستان میں کم عمر بچوں کی شادی کا بل پیش ہونے پر ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بلوچستان اسمبلی اس وقت مچھلی منڈی کا نظارہ پیش کرنے لگا جب وزیر صحت بخت کاکڑ نے بلوچستان میں کم عمری کی شادی کی ممانعت کا مسودہ 2025 ایوان میں پیش کیا، جس پر اپوزیشن ارکان آگ بگولا ہو گئے۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اپوزیشن ارکان نے ڈائز کے سامنے آ کر بل کی کاپیاں پھاڑ کر حکومتی اراکین کی جانب پھینکتے رہے، جبکہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہنگامہ آرائی روکنے کے لیے بولتے رہے، تاہم اپوزیشن ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے۔ اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے ایوان میں کی جانے والی غیر پارلیمانی الفاظ حذف کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی جی این سی سی آئی اے کی ہدایت پر اسلام آباد این سی سی آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے سینیٹر فلک ناز کے ساتھ مالی فراڈ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے شوکت خانم اسپتال کے سی ای او کا جعلی روپ دھار کر شہری کو فراڈ کا نشانہ بنایا۔ سینیٹر فلک ناز سے واٹس ایپ کے ذریعے 4,85,500 روپے کا دھوکہ۔ دونوں ملزمان کو ضلع بہاول نگر سے حراست میں لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر وفاقی کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اربوں روپے کی مبینہ غیر قانونی ادائیگیوں کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین اور وکلاء پر مشتمل گروپ حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ماتحت عدالتوں میں درخواستیں دلواتا رہا۔ سب سے زیادہ درخواستیں سندھ کی ماتحت عدالتوں میں دائر کی گئیں۔ عدالتوں سے لواحقین کے حق میں معاوضوں کے فیصلے حاصل کروائے گئے۔ جامعہ کراچی میں بچوں اور خواتین کو کتوں کے کاٹنے کے واقعات کا وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو نے نوٹس دیا ہے۔ وزیر جامعات کا وائس چانسلر سے رابطہ۔ جامعہ کے تمام داخلی و خارجی راستوں اور کیمپس میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی اور اسٹیرلائزیشن کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت۔ وائس چانسلر نے وزیر جامعات کو آگاہ کیا کہ جن افراد اور بچوں کو کتوں نے کاٹا ان کا علاج جاری ہے۔ وائس چانسلر نے بتایا کہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ گلشن ٹاؤن انتظامیہ کو کتا مار مہم شروع کرنے کے لیے مراسلے بھیجے جا چکے ہیں۔ وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو نے گلشن ٹاؤن انتظامیہ کو فوری طور پر کتا مار مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں 2025 کی 3 سرمایوں میں 53 لاکھ سائبر حملے رپورٹ کیے گئے۔ سائبر سیکیورٹی پر کام کرنے والے عالمی ادارے کیسپرسکی نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 27% صارفین مال ویئر حملوں کا شکار ہوئے، 24% کارپوریٹ اداروں کو متاثرہ ڈیوائسز سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، 25 لاکھ سے زائد ویب بیس سائبر حملے ناکام بنائے گئے۔ پاکستان میں فشنگ، بوٹ نیٹ اور جعلی وائی فائی حملوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 3,54,000 ایکسپلائٹ اٹیمپٹس کیسپرسکی نے بلاک کر دی، 1,66,000 بینکنگ مال ویئر حملے روک دیے گئے، اسپائی ویئر کے 1,26,000 حملے ناکام بنائے گئے۔ نعیمیار خان ڈی پی او عرفان علی سمو کی قیادت میں پولیس کا کچا کرمنلز کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن۔ بھٹا واہن کی حدود سے چند روز قبل اغوا ہونے والے 3 شہریوں شہزاد، سکندر اور عمیر کو کچا میں سے بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈاکوں کے زیر استعمال 4 موٹر سائیکلز بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ پولیس کا جمال الدین والی سے ملحقہ کچا میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔